लाल के पानी डालने वाला कोई और होगा, कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा, डब्बा थमाने वाला कोई और होगा। पानी का गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सतर नहीं छुपा पाएगा। जिस करवट पे डाल दिया जाएगा उसी करवट पे पड़ा रहेगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। तेरी औकात क्या है, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं रहे। कह रहा अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है। गाली बोलने पे आ जाऊं बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मसीहत का नकीब आवाज दे के कहता है औकात में रहे, औकात में। तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं बोलता है वो ये जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था, खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसबो मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ते ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें। बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज ना, आज जिन्हें घमंड है कोई चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं खुदा की कसम। किस चीज का घमंड है? आज गले में आवाज है, सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे क्या औकात है फिर? खत्म। घमंड किस चीज का? अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है। सारा किसने दिया? जोर से किसने? अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह का तो इतराना किस चीज पर है भाई? किस चीज पे इतराना है? क्या किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी है? बताइए, क्या कोई रेशम का कफन लेके गया है? हमने तो अपने होश में जितने जनाजे देखे सबके लट्ठे के कफन देखे, रंग भी सारे ही सफेद है। कोई बड़तरी की बात नहीं। मसला इससे नहीं है कि तेरे पास कितनी दौलत है, मामला इससे है तेरे पास अमल कितना है। क्या किया है जिंदगी में, क्या किया है जिंदगी में? कोई रात उठ के भी तूने रब को आवाज दी थी? किसी दिन रोया था गुनाहों को याद करके? आज अब्बा मर जाता है तो बेटा कहता हजरत अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कि बुला बुला के पानी पिलाते थे। ये भी तो बता, पड़ोसी की 3 बीघे हड़प करके गए अब्बा। वो छुपा रहा अब्बा का एक अमल, एक नफली इबादत बता रहा है। कह रहा अब्बा पकड़ पकड़ के पानी पिलाते थे लोगों को। भाई खाली ना जा, पानी पी जा। ये भी बता कि तेरा अब्बा फला की जमीन छीन के गया है। ओ भाई मरने के बाद सब चाहते हैं मुझे लोग जन्नती कहें, सब चाहते हैं मेरे बाप की तारीफ हो, लेकिन जीते जी भी तो जरा सोचो तो सही, हम खाली रस्मों के अदा करने वाले लोग हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब कब्रों में उतारा जाता है, खुदा की कसम बेटे खड़े होके कहते हैं ये हर घर की कहानी है, आपके नहीं, शायद मेरे बाद भी मेरे बेटे यही कहें, अपने बाप के बाद भी शायद मैं भी यही कहूं। हर कब्र की कहानी यही है। बेटे खड़े होके कहते हैं किसी पे मेरे बाप का कर्जा हो तो बता दे, किसी का मेरे बाप ने हक मारा हो, आज मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जब ये कब्रों पे खड़े होके कहते हो तब रब की तरफ से आवाज तुझे क्यों नहीं आती है? क्या मशीयत ये नहीं पूछती होगी जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था तो माफी मांगने का हकदार ये था, जब इसने किसी
کسی کمزور کو ستایا تھا تو حقدار یہ تھا. اب یہ قبر میں آ گیا کہ اب اس کی طرف سے معافی نہیں چلے گی, اب اس کی طرف سے ہاتھ چھوڑنا نہیں چلے گا. آج میں اس کی اوقات دکھاؤں گا جو لوگوں کو ستایا کرتا تھا. آج اسے توفیق زمین کے اندر لٹا کے اس کی اوقات دکھائی جائے گی. بند کرو یہ رسمیں, کوئی نتیجہ نہیں ہے. بیٹوں کی معافی مانگنے سے باپ کی خطائیں معاف نہیں ہوں گی. اگر تو نے دل دکھایا ہے تو معافی تجھے مانگنی ہے. حق تو نے مارا ہے, معافی تجھے مانگنی ہے. لوگوں پہ تو نے ستم کیا ہے, معافی خود مانگ کے جا. اس سے پہلے کہ تجھے قبر میں اتارا جائے اپنی خطاؤں کو یاد کر اور راتوں کو اٹھ جا, مصلے بچھا دے, اپنے روح کو رب کے دکھا دے. اگر تیرا رب تیرے تو آنسوؤں سے راضی ہو گیا, خدا کی قسم تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, تیری آخرت بھی کامیاب. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیثیت. اتنی محنت کرو کم سے آپ جواب تو دے دیجئے. نعرہ حیدری. کھڑے میرے بھائی, جیتے جی معافی مانگے, زندگی میں اپنا معاملہ فائنل کر لیں. یہ کھیل نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں, حقوق اللہ رب چاہے معاف کر دے اور وہ چاہے سب معاف کر دے, لیکن اسی کا قانون یہ ہے حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے. یہ کلیئر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اگر آپ کتنے بڑے کروڑ پتی ہیں, کسی غریب کا روپیہ چھین لیا ہے نا, اللہ اس وقت تک تمہیں جنت نہیں دے گا جب تک اس روپے کا حساب نہیں کرا لے گا. مشکل معاملہ ہے, بڑا مشکل معاملہ ہے. ہاں, محبوب نے فرمایا نا, زبان قابو میں رکھو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی نہیں رکتی. ہاں, اللہ نے اس کو 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے, پھر بھی لمٹ سے باہر ہے. چل رہی ہے تو چل ہی رہی ہے. کیا سمجھ رکھا بھائی تو نے مجھے؟ تو کیا سمجھتا ہے مجھے؟ تو کیا سمجھتا ہے میں کیا؟ یہ میں کھا گئی, ہمیں میں کھا گئی. وہ بڑی اچھی بات مجھے اس کی لگی. کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کچھ بننا چاہتا ہوں, تو سامنے والے نے جواب دیا خالی میں ہٹا دے تو سب کچھ بن جائے گا. میں ہٹا دے یہ سب کچھ بن جائے گا. یہ جو ہے نا لفظ میں, یہ کھا گیا ہمیں. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ہاں سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. او بھائی یہ تو حضور کا صدقہ ہے, حضور کا صدقہ, ورنہ کون سے کرم کیے میں نے سوچے ذرا. پہلی امت میں کوئی بندہ ایک گناہ کر لیتا, ایک نافرمانی کی, شکار کرنے سے روکا گیا نہیں مانے, شکار اس دن نہیں کیا, خالی اس دن مچھلیوں کا گھیراؤ کر لیا, نافرمانی کر بیٹھے اللہ کی. اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا, ختم. زنا پہ قوم اتر آئی, اللہ نے پتھر برسا دی. پہلے ایک گناہ کیا اللہ ختم کر دیتا ہے. لیکن آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ رات بھر جرم کرتے ہیں, صبح کو وہی عزت دار بنے نکلتے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. پہلے لوگ گناہ کر دیتے تھے تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے, ماتھے پہ لکھ جاتا تھا اس نے گناہ کیا ہے. آج اتنے گناہ کر کے بھی نہ, خدا کی قسم اس نے پردے ڈال رکھے. یہ نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے, یہ سارا مدینے والے کا کمال ہے. یہ حضور کے نام کی اتنی برکتیں ہیں. ہم ان کے امتی کہلا رہے نا تو اس نے ہماری لاج بچا رکھی ہے. وہ ہمارے عیب نہیں کھول رہا ہے. اگر وہ عیب نہیں کھول رہا ہے تو دل میں یہ مت سوچنا کہ تو بہت بڑا پارسا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ ایک دن ہمارے عیبوں سے پردے ہٹا دے نا تو ہم کسی کو ایک منٹ منہ دکھانے کے لائق نہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دکھاوے جانتے ہیں کتنے بڑے کرتے ہیں ہم لوگ.
اللہ معاف فرمائے، کڑوی نہ لگے تو کہہ جاؤں بات، برداشت کر لیں گے میری بات۔ ہم دکھاوے اتنے بڑے کرتے ہیں، دکھاوے اتنے بڑے، آ کے اتنے موٹے آنسو لائے گا۔ کیا بات ہے کہ آج ابا کی یاد آ رہی ہے، جب زندہ تھے قطعی نہیں آئی۔ کئی جگہ 40واں میں جانا ہوا، پورے تخت برابر جگہ بھر گئی، یہاں تک کہ پان سگریٹ بھی اسی میں، فاتح کے سامان میں۔ یہ کیا ہے کہ ابا اسے بھی پسند فرماتے تھے۔ یہ کنڈیشن ہے، مرنے کے بعد ایک ایک چیز ڈھونڈ کے لائے۔ کاش تو نے جیتے جی ان کی اتنی فکر کی ہوتی، ان کی زندگی میں انہیں کھلایا ہوتا، ان کی زندگی میں اتنی چیزیں ان کی خدمت میں پیش کی ہوتی، تو وہ تجھ سے منہ موڑ کے نہ جاتے، ہاتھ اٹھا کے تجھے دعا دے کے جاتے۔ اور اگر وہ دعا دے جاتے، تیری دنیا بھی بہتر ہو جاتی، آخرت بھی بہتر ہو جاتی۔ سجدہ بھی کب ہے؟ مرنے کے بعد۔ اور اللہ معاف کرے، ایک بھائی گنجائش دار ہے، دوسرا غریب ہے، اور 40واں آ جائے یا 20واں یا 10واں، ہے نا، تو ہوتا کیا ہے؟ جس نے بنوایا ہے نا وہ بیٹھ جاتا دیکھ کے پاس اور کہہ رہا قاری ناصر یہ مت سمجھیو کلوا نے بنوایا، سارا میرے ہی ہے، بھورا نے بھی 1 روپیہ نہ دیا، اور اچھن ببن کی تو پوچھو ہی مت، سارے بھائیوں کی برائی کر دی اس نے ایک بھگونا بنوا کے، سب کو ذلیل کر دیا اس نے۔ تو اس سے کس نے کہہ دیا تیرے پتیلے سے باپ راضی ہوگا، تیرے ایک بھگونے سے باپ راضی ہو جائے گا، تیرے 10 کلو چاولوں سے باپ کی روح کو ٹھنڈک مل جائے گی؟ تجھے یہ کیوں نہیں پتا کہ جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ کے گیا ہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دے، قبر میں تیرے باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گی۔ اتنا تو نے باپ کو سکون نہیں دیا جتنی تکلیف دے دی۔ یہ کلیئر ہے کہ نہیں بات ہے بھائی؟ یہ ساری چیزیں ہماری قوم کے اندر ہیں، دکھاوا، دکھاوا۔ میت ہوتی ہے نا، عورتیں مرنے والے کے کپڑوں سے لپٹ کے ہائے معاف کر جا، شوہر کی قبر کھاٹ کے پاس بیٹھ کے ہلا دی پوری چارپائی، معاف کر جائیو تو جملے کہنے کا ٹائم نہ ملا، اب تو معاف کر جائیو، اسپتال میں تھے میں نہیں آ سکی، مجھے معاف کر دینا۔ میری بہن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، مرنے کے بعد رونے سے کیا نتیجہ؟ یہ تجھ سے کہتا تھا پردہ کر تو کہتی تھی اوقات میں رہنا، یہ تجھ سے کہتا تھا میری فرما برداری کر تو جواب دیتی تھی میں تیرے باپ کی نوکرانی رہی ہوں، یہ کہتا تھا حیا کر اپنا زیور بنا، تو یہ کہتی تھی زبان لیمٹ میں رکھ۔ آج جب یہ دنیا سے چلا گیا ہے تب تجھے معافی کا خیال آ رہا ہے، غیرت کیوں نہ کی آئی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کاش تو نے جیتے جی اپنے شوہر سے معافی مانگی ہوتی۔ کیوں معافی مانگے گی؟ تیری ناک کٹ جاتی ہے، تجھے بتاؤں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تجھے لے کے چلتا ہوں علی کی چوکھٹ پہ۔ کون علی ہے؟ جس کے بیٹوں کو شہیدوں کا امام بنایا گیا، جس کی بیوی کو جنتی عورتوں کی سرداری دی گئی ہے۔ خدا کی قسم علی وہ ہے جو خود ولیوں کا امام بن کے تشریف لایا ہے، خود ولیوں کا امام ہے، بیٹے شہیدوں کے امام ہے، بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کسی ایک گھر میں ایک مکھیا ہوتا ہے، پریوار کی موج آ جاتی ہے، ایک منتری ہوتا ہے، علاقے کی موج آ جاتی ہے، اس گھر کی عظمتوں کا کیا کہنا جس میں ایک نہیں بلکہ پانچوں کے پانچوں عظمتوں رفعتوں کے نشان ہے۔ حسن حسین عظمتوں والے، علی و فاطمہ عظمتوں والے، اور خود میرا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اتنی عظمتوں والے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حل الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اتنی عظمتوں والے لوگ جس گھر کے اندر رہتے ہوں گے، بتاؤ اس گھر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم چلو چوکٹ پہ لے کے چلتا ہوں، آج تیری بیٹی کوئی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، کوئی کسان
کسان کی بیٹی ہے، کوئی انجینئر کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے، آج کوئی محمد رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے، کوئی ابو بکر کی بیٹی نہیں ہے، آج کوئی حیدر کلار کی بیوی نہیں ہے، حسنین کریمین کی ماں بھی نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنی عظمتوں والی اب صبح قیامت تک خاتون نہیں آئے گی۔ تمام اہل سنت کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے، کائنات میں ساری عورتوں میں سب سے افضل ذات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ کون خاتون جنت؟ خدا کی قسم جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کی ولادت کی خوشخبری لے کے میرے نبی کی چچی آئی ہے، جیسی خبر دینے آئی ہے چہرہ اداس ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا چچی بات کیا ہے؟ کہا پیارے میری تمنا تھی خدا تمہیں چاند سا بیٹا عطا کرے، میں خبر لے کے آؤں اور تم مجھے انعام سے نوازو، لیکن افسوس رب نے بیٹا نہیں بیٹی دی ہے۔ اتنا سنا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے اداس نہ ہو، جب کوئی بیٹے کی مبارکباد پہ سونا چاندی دیتا ہے، ہیرے جواہرات دیتا ہے، سنو چچی تم میری بیٹے کی خوشخبری لائی ہو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ وہ فاطمہ جس کی ولادت پہ میرا نبی جنت بانٹ دے، اس خاتون کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، بیٹی کو سینے سے لگایا، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا آقا نام کیا رکھنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے۔ فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فاطمہ وہ ہے جس کو دیکھ کے آنکھ بجھایا کرتی ہے، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں میں نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے جب یہ پلسرات سے گزرنے لگے گی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگ جائے گی، اور بتا تو سکی جس کی بیٹی کی قدموں کی برکت سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، اس نبی کی دعاؤں سے جہنم ٹھنڈی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے امام نے کہا تھا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس بیٹی کی کہانی بتاؤں۔ آج مرنے کے بعد شوہر کا گلا کھینچتی ہے، کپڑے کھینچ کے کہتی ہے پیارے معاف کر جا، میری بہن معافی مانگنی ہے تو جیتے جی معافی مانگ لو۔ تم نہیں جانتی ہو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راقیہ ساجدہ قاریہ حافظہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت علی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ تاریخ کا یہ بات بھی آپ کو بتا دو کہ پوری زندگی میں حضرت علی کی حیثیت سے زیادہ کوئی سوال خاتون جنت نے نہیں کیا تھا۔ یہ بات میرے نبی نے چلتے چلتے کہی تھی فاطمہ سسرال جا رہی ہو، آج تک باپ کی تابعداری رہی، آج کے بعد علی کی تابعداری کرنی ہے، میرے علی سے ایسی چیز مت مانگ لینا جو میرا علی نہ دے سکے۔ پوری زندگی خاتون جنت نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جو حضرت علی کی طاقت پہ بوجھ بن جاتی۔ اللہ اکبر، اس صبر کے ساتھ زندگی گزاری کہ کوئی فرمائش آپ نے نہیں کی۔ جب آخری زندگی کے لمحات آئے خاتون جنت بیمار ہو گئی، ایک دن حضرت علی دوڑ قومتے ہوئے باہر سے تشریف لائے، جیسی گھر میں آئے ہیں جس دن خاتون جنت کا وصال ہونا ہے، فجر کے بعد گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں خاتون جنت گھر کے کام میں مصروف ہیں، دیکھ کے مسکرا جاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ خیر تو ہے؟ آج لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ کے گھر ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا حیدر مسئلہ یہ ہے آج خاتون جنت کوئی کام نہیں کرنے دے رہی ہے۔ آپ گئے، کہتے ہیں فاطمہ خیریت تو ہے؟ کہا جی۔ آج اتنی محنت کر رہی ہو، کیا طبیعت درست ہو گئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں کر رہی ہو؟ کہا علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے ہیں لیکن آپ کے سر پہ جو امامہ ہے یہ رہ گیا ہے، آپ یہ بھی دے دیجئے، میں اس کو دھلنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے سوچا دھل رہی ہوں گی، آپ نے امامہ دے دیا، وہ بھی دھل کے فارغ ہو گئی، بیٹوں کو غسل دیا، غسل دے کے جب بال کاٹ رہی ہے، ماں ہوا کرتی ہے یار، جب بال کاٹنا شروع کیے ہیں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، حضرت علی دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، فاطمہ آج سے پہلے بھی تو بیٹوں کو نہلایا تھا، آج سے پہلے
پہلے بھی تو غسل کرایا ہے، میری شریک حیات آج کیوں رو رہی ہو؟ رو کے کہتی ہیں علی میں اس خیال سے رو رہی ہوں، آج میں نے بیٹوں کو غسل دے دیا ہے، کل نہ جانے میرے بیٹوں کو کوئی غسل دے نہ دے، آج میں نے بیٹوں کو دولہا بنایا ہے، کل نہ جانے کون میرے بیٹوں کو دولہا بنائے گا۔ اتنا سننا ہے، حضرت علی قریب آ جاتے ہیں، فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا علی آج میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فاطمہ بھی دن کتنے گزارے ہیں، ابھی جی بھر کے ساتھ نہیں رہے ہیں، اتنی جلدی جانے کی بات کر رہی ہو؟ کہا چیف علی آج میں تہجد کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کو اونگ لگ گئی، میرے خواب میں میرے بابا تشریف لائے، میں نے دیکھا آقا آئے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں فاطمہ آج سحری تم نے علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطاری میرے دسترخوان پہ کرنی ہے، علی لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ اکبر، زندگی کی بات دیکھو تو صحیح۔ آپ اٹھے ہیں، حضرت خاتون جنت نے ہاتھ پکڑا، کالی چند باتیں کرنی ہے، وقت کم ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ حضرت علی کہتے فاطمہ پوچھو کرنا کیا ہے بتاؤ؟ کہا اپنے شہزادوں کو بلایا، کہا بیٹا جلدی کرو، نانا کے مزار پہ جاؤ، جا کے ماں کے لیے دعا کر کے آؤ۔ شہزادے گئے ماں کا سلام پیش کرنے کے لیے، ادھر خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا نے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا، صحن سے لے کر کے کمرے میں تشریف لائی ہے، بستر پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہیں علی ذرا بیٹھ جائیے۔ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد خاتون جنت کہتی ہیں علی آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگنا چاہتی ہو؟ کہا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت خاتون جنت نے اپنی جھولی پھیلائی ہے، کہا علی آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا، جو مانگوں گی دیا جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ میری یہی تو حسرت تھی، کاش فاطمہ کچھ مانگے اور میں اس کو دوں، مجھ سے فاطمہ سوال کرے میں اس کے لیے قربانی پیش کروں۔ حضرت خاتون جنت کہتی ہیں جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہیں علی اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں آج آپ سے معافی چاہ رہی ہوں۔ کہا کس چیز کی معافی؟ کہا کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اتنا سننا تھا حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں فاطمہ اتنے سال زندگی گزاری، آج تک کبھی کچھ نہیں مانگا، میری فاطمہ کس خطا کی بات کر رہی ہو، کس کمی کی بات کر رہی ہو؟ کہا علی میں بیوی ہوں، آپ شوہر ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کھانا بنانے کا حکم دیا ہو، مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، آپ نے کپڑے دھلنے دیے ہو، کسی وجہ سے کپڑے دھلنے میں تاخیر ہو گئی ہو، اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی کو گزر کر دیا جائے۔ حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں فاطمہ بتا تو صحیح، اتنے سال میرے ساتھ گزارے، تو بھی بتا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کہا علی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں قیامت میں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے سامنے نظریں نہ اٹھا سکوں، کہیں شکایت نہ کر دینا کہ آپ کی فاطمہ میری خدمت نہ کر سکی۔ حضرت علی رو کے کہتے ہیں فاطمہ ڈر تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نبی یہ نہ کہہ دے میں نے جگر کا ٹکڑا تجھے دیا تھا، پتا کتنی خدمت کی میرے فاطمہ کی، اے علی مجھے معاف کر دے۔ علی کہہ رہے ہیں فاطمہ تم بتاؤ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ یہ خوبصورت رشتہ کہیں دیکھا ہو تو بتاؤ، یہ پیارے طریقے زندگی کے تم نے دیکھے ہو تو بتاؤ۔ آج طلاقوں پہ جھگڑے پہ اتنی نوبت آ جاتی ہے، عورتیں زہر کھا کے مر جاتی ہیں، پھانسی پہ لٹک جاتی ہیں، میکے والے آ کر کے جھوٹے سچے مقدمے لگا دیتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی زندگی پر جھوٹا ستم نہ کرنا، اگر تیری بیٹی نے خود پھانسی لگائی ہے تو سسرال والوں کو نہ پھنسانا، اس لیے کہ آج کی عدالت کی آنکھوں پہ پٹی ہو سکتی ہے لیکن جو ترازو قیامت میں لگے گی خدا کی قسم نہ اس سے کل کچھ چھپا تھا نہ آج کچھ چھپا ہے، نہ صبح قیامت میں اس سے کچھ چھپایا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، موتی کا سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا یہ بیماری نہیں بڑھ گئی ہے؟ آئے دن دیکھو اخبار میں پھانسی خود لگاتی ہیں اور پھنستے سسرال والے۔ مرنا نہیں ہے ہمیں کیا؟
ہاں، اور بےغیرتی کی انتہا تو تب ہو جاتی ہے جب بندہ کرتا کیا ہے، عورتوں پہ مقدمے بازی. یہ رواج ہو گیا، کیا ہمارا رواج ہو گیا عورتوں پہ مقدمے کرنے کا. نہ کرو یار، اللہ سے ڈرو. اگر کوئی ستم کر رہا ہے تو صبر کر، صبر کر. ان اللہ لگ بھگ سبھی کو یہ آیت یاد ہوگی نا. اللہ، ممبر والے نہ بولیں، ماشاءاللہ موتیہ کے وہ دیوانے ہیں کہ یہ کھیت میں کام کرنے والے بھی اس ترجمے کو جانتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اللہ صبر کرنے والوں کے، ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے نا، صبر کرے پھر دیکھیں مدد آتی ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا نیک ہے یار، اتنا ستم ہو رہا ہے. او بھائی، جب تم ہانڈی خریدنے جاتے ہو تو بجا بجا کے دیکھتے ہو کیسی آواز نکل رہی ہے نا. اگر تم ہانڈی کو بجا کے دیکھتے ہو کچی ہے کہ پکی، تو تم ہانڈی بنا بجائے نہیں لیتے. پھر رب بندے کو اتنی جلدی کیسے دے دے، ہے نا. وہ بھی زمانے کو ٹھوک بجا کے دکھاتا ہے کہ میں نے جو اسے دیا ہے نا بلا وجہ نہیں دیا. اس نے کربلا میں خاندان لٹایا ہے، اس لیے میں نے اس کو جنت کا مالک بنایا ہے، تاکہ کوئی ان کی سرداری پہ اعتراض نہ کر سکے. پہلے وہ صبر کے جلوے دکھاتا ہے اور پھر اجر کے جلوے دکھاتا ہے. صبر کیسا؟ 72 لاشیں کربلا میں، ایک بیمار پلٹا اور پھر جب اجر دکھایا، آج پوری دنیا سیدوں کے در کی خیرات کھا رہی ہے. ہم تو فخر سے کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں، پہلے صابر بنے، صابر. اور صبر بھی ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتا. امتحان بھی مشکل گھڑی ہوتی ہے، یہ اللہ سب کو نہیں دیتا. ابھی قاری ناصر صاحب حضرت یہ تمام لوگ نا بلگرام شریف گئے. سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ علیہ، آپ ایک دن فرمانے لگے بیٹھے بیٹھے، کہنے لگے اگر سیدوں پہ ستم نہ ہوتے تو ہم مدینہ کیوں چھوڑتے. ہمارا تو پریوار مدینے میں ہے نا. جن کا گھر مدینے میں نہیں وہ مدینے کے لیے روتے ہیں، تو جن کا آنگن مدینہ رہا ہو، جن کی حویلی مدینے میں ہو، جن کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا ہو، انہوں نے اس شہر کو کیوں چھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ ہر دور میں سیدوں کا امتحان رہا، ہر دور میں آزمائشیں رہی. ہاں، ہر دور میں آزمائشیں رہی، ہر دور میں ہم ستائے گئے، ہر دور میں ہم نے ہجرت کی. کہنے لگے یہ صبر سیدوں ہی کا حصہ ہے. لیکن کہتے ہیں شکر ہے رب کا کہ ہمیں اس امتحان میں اس نے مبتلا کیا. کتنی بڑی بات کہتے ہیں سرکار اویس مصطفیٰ واسطی، فرماتے ہیں کہ شکر ہے اس کا کہ یہ امتحان ہمارا حصہ بنایا گیا ہے. کہ جتنے ظلم ہوئے ہم نے اتنی ہجرتیں کی، اتنے سفر کیے، اور کہتے ہیں جہاں جہاں ہم گئے وہاں وہاں حضور کا دین لے کے گئے. تو یہ آزمائش بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ سب کو نہیں ملتی. آپ اگر کسی مشکل گھڑی میں پھنس گئے ہیں تو پھر اپنے رب کو آواز دیں. کس کو؟ اپنے رب کو آواز دیں. لیکن رب کو آواز دیتا ہی کون ہے؟ پیٹ میں درد اٹھے تو کہتا ہائے رے ابا، ابا آ کے کہتا ہائے رے ڈاکٹر، ڈاکٹر آنا لگا کے کہتا ہاتھ پھٹ گئی، ختم مسئلہ. پھر کہہ رہا اللہ. سب سے لاسٹ میں وہاں پہنچا ہے جہاں پہلے جانا تھا، جہاں پہلے جانا تھا وہاں بعد میں گیا. جب پہلا جھٹکا درد کا اٹھاتا کہہ دیتا یا اللہ. خدا کی قسم وہ تو وہ ہے جو پتھروں کو زبان دے دیتا ہے، جو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے. زندگی موت اس کے اشاروں کی محتاج ہے، تو نے اسے آواز نہیں دی.
آئے رے ابا. اب ابا کیا کرے؟ ابا زندگی موت کا مالک نہیں، ابا شفا اور بیماری کا مالک نہیں، مالک اللہ ہے. مالک تو اللہ کو پکارنے کی عادت ڈالی. حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا دشمن پیچھے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا تھا تدبیر ہو گئی ہے، ہم چھپ گئے ہیں، ڈر کس بات کا، ہم تو اندر ہیں. کہا فکر نہ کریں، اللہ کبھی دکھ ہو نا یہ کہہ کے دیکھنا اللہ میرے ساتھ ہے. پھر دیکھنا خدا کی قسم دکھ پہاڑ برابر بھی ہونا تو چٹکیوں میں چلے جائیں گے. چٹکیوں میں اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، پکی لگاؤ محبت اپنے رب سے، پکی لگاؤ، پھر اجر ملتا ہے. کہہ رہے آپ مددی نہیں آ رہی، پہلے بدر میں نکلنا. کیسے نکلے؟ کچھ نہیں ہے. وہ کہتا لکڑی لے کے نکل، تیری لکڑی کو تلوار بنانا یہ ہمارا کام ہے. تیاری نہیں ہے بندہ. پہلے کہہ رہا جی دعائی کیا کر رہے ہیں، جب ان کی نہ ہو رہی قبول تو ہماری کہاں سے ہو جائے گی. پہلے ہی ٹھپا لگا رہے. سنیں یہ ہم لوگ جو مانگنے سے ناراض ہو جاتے، قاری ناصر کا 500 روپے دے دیو بھائی، ہے نا، ہم نے دے دیا. پھر یہ کہہ دیں 500 روپے دے دو، ارے ہر قاری صاحب پھر دے دی. پھر یہ تیسری بار کہیں 500 روپے اور چاہیے تھے، تو ہم کیا ہی دیں گے کہ ہر کچھ تم بھی ہلا پانی کرو، ہماری جیب کے پیچھے کیوں پڑے. اور چوتھی بار اگر انہوں نے فون کر دیا تو ہم بولے بغیر ہی کاٹ دیں گے. ارے یار اس کا تو پیشہ ہی ہے. یہ بندوں کی عادت ہے. اور وہ کریم رب کتنا کریم ہے، جتنی بار ہاتھ پھیلا